बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर इस्लामाबाद से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आपके इस वक्त एक शख्स है नाज़रीन, इमरान खान, जो अडयाला जेल में 26 माह से ज्यादा अरसे से बंद है, और दूसरा तमाम सियासी जमातें और उनको लाने वाले मुखालफीन मौजूदा सियासत, अदलिया, सहाफत और इंसानी हकूक को जिस तरह पामाल कर रहे हैं, इसकी 78 साला माजी से मिसाल नहीं मिलती। अदालतों और मीडिया को काम करने की पोजीशन में ही नहीं रहे। एक इमरान खान को अंदर रखने के लिए इन्होंने सियासत को रुसवा कर दिया, इन्होंने अदलिया पर निशानात छोड़ दिए, इन्होंने सहाफत को दाग दाग कर दिया, और मीडिया पर ऐसे चमचे करछे लगड़ बगड़ समझते हैं जो मुर्दार खाते हैं। जब कोई सो देखते होते हैं कि कोई शेर बीमार हो जाए उसको खाएं, लगड़ बगड़ छोड़ दिए। ये इतना नुकसान कर रहे हैं इस मुल्क का। एक तरफ भारत अफगानिस्तान तालिबान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अज़ाइम तकमील की तरफ ले जा रहा है, हमारे अफसरान जवान शहीद हो रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूदा इस घटिया मैंडेट के चोरी के निजाम को घसीटते घसीटते अवाम की चीखें निकल आई हैं। गंदम स्कैंडल हो, शुगर स्कैंडल हो, अरबों रुपए के खरबों रुपए की करप्शन की जा रही है, मगर इन खरबों रुपए की चीखों को रोकने के लिए, अवाम की चीखों को जो निकल रही हैं उनको रोकने के लिए मौजूदा निजाम में अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज के भी अखबारात सुने, पुरअमन पंजाब, और पंजाब को तो तबाह कर दिया आपने, पंजाब को तो इंतकाम बना दिया आपने। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहां है? 73 साला खतून, कैंसर सर्वाइवल, कई दफा हालत रात को कोट लखपत जेल में खराब हो जाती है। उमर सरफराज चीमा, साबिक गवर्नर पंजाब, उन पर जो बेहमाना तशद्दुद हुआ, जो उनकी हालत है कि उन्हें यह कहना पड़ा कि इससे बेहतर है हमें मार दो। कोई भी शख्स, जिंदगी खुदा की नेमत है, उसे नहीं मरने की दुआ करता। लेकिन कितने मजालिम किए होंगे इन्होंने कि 6 जज बाबर सतार, मोहसन कियानी साहब, इजाज इसहाक साहब, समन दूसरे दीगर लोग, वो और 60 से ज्यादा सहाफी इनके जुल्म का निशान हो चुके हैं, पर इनके जहरीले इंतकाम ठंडा नहीं हो रहा। नाज़रीन, आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, आप कहते हैं मैं अक्सर मौजू पे बात नहीं करता। हां, आप सच कहते हैं। जितनी खबरें खुदा को हाजिर नाजर जान के कहता हूं, आजकल स्कैंडल, करप्शन, लूट मार, इंसानी की पामाली है, मेरी पूरी जिंदगी में तस्वुर नहीं हुआ था। क्योंकि कुछ लोग मौजूदा निजाम को घसीटने के लिए ताकत का नाजायज इस तरह इस्तेमाल जारी किए हुए हैं, इस तरह बेहमाना जुल्म कर रहे हैं कि मैं बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहा हूं। शहीद अरशद शरीफ का क्या कसूर था? चंद दिन पहले उसकी मां भी मालिक हकीकी से जा मिली, दुआएं करती करती, या अल्लाह मेरे बेटे का इंसाफ दे दे। कई लोग मुल्क से साफी छोड़ के चले गए। हारून रशीद, जिसकी 60 साल का सहाफत का तजर्बा था, आपको मीडिया पे निकल के लगड़ बगड़ चमचे करचे नजर आएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद अंदर हैं, लेकिन अंदलीब अब्बास उसी जीप पे खड़ी होती हैं तो वो बाहर है। जिसने पीटीआई छोड़ दी उसको 9 मई भी माफ, उसको 8 फरवरी 2000 इलेक्शन का चोरी भी माफ, वो मौजे कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको 9 मई पे गुस्सा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, पुरतशद्दुद एहतजाज नाकाबिले माफी है, एहतजाज होने पुरअमन चाहिए। लेकिन यह क्या तरीका है कि मुल्क माशी तौर पर तबाह हो चुका, सियासी तौर पर निस्तो नाबूद हो चुका, हुकूमत की माशी और सियासी नाकामियों की ना खत्म होने वाली दास्तानें हैं, और अब एक आ रहा है कि जी जो पीटीआई छोड़ गए थे, पता नहीं एक मौलवी महमूद है, मैं तो इनको ज्यादा नहीं जानता, या एक इमरान इस्माइल है, शाह महमूद कुरैशी से बोल रहे हैं जी इमरान खान की पार्टी काम नहीं करी। इमरान खान इसलिए जेल में है कि वो इनके साथ, इनको सजदा रेज नहीं हो रहा,
معاذ اللہ یہ جو خود ساختہ زمینی خدا بننے کی کوشش کریں انہیں خدا نہیں مان رہا، وہ ڈیل نہیں کر رہا۔ 5 سے زیادہ آفریں تو آپ کر چکے ہو ان کو کہ وہ صرف اس نظام کو 2029 سے چلنے دیں، تو اس کو ڈیالہ جیل سے بنی گالا بھیج دیتے ہیں، زمان پارک بھیجتے ہیں، ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ وہ کتنا مناف کو جھوٹ بولو گے؟ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ آپ کے سرکاری افسران اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جھوٹے مقدمات کی 200 سے 300 مقدمات درج کر چکے ہیں۔ عدالت انہیں انصاف نہیں دے رہی، میڈیا سچ نہیں بول رہا، میڈیا عوام تک حقائق نہیں لا رہا۔ اسکینڈل کون کیسے آتے ہیں؟ اپوزیشن جماعتیں، چاہے وہ کوئی کسی بھی حکومت کی اپوزیشن جماعت ہو، بعد میں پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں رہی، نون لیگ بھی رہی، تمام سیاسی جماعتیں رہی، لیکن اب اپوزیشن آواز نکالتی ہے، آپ اس کا گلا دبا دیتے ہیں، اس کو کور میڈیا کرتا ہے۔ آپ نے میڈیا کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ بولے۔ آپ کی پرچیاں اتنی آتی ہیں، اس کو گیسٹ بلاؤ، اس کو نہ بلاؤ، یہ خبر دو، یہ خبر نہیں دینا۔ ایون کہ ٹی ایل پی جسے کلندم قرار دے دیا، آپ نے 2 دن پہلے تمام میڈیا کو حکم جاری کر دیا کہ ان کی کوئی خبر نہیں چلے گی۔ اب آپ درجنوں لوگوں کی پریس کانفرنسیں کرا رہے ہیں۔ اگر بھائی انہوں نے قانون توڑا تھا، مرید کے میں جو ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی بھی ٹی ایل پی یا کسی بھی پولیٹیشین کو پتھر نہیں اٹھانا چاہیے، کسی سرکاری افسر کے طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ لیکن آج جنہوں نے پرکار دی، اس کا مطلب ہے وہ قانون سے بالا۔ اگر انہوں نے 13 اکتوبر کو مرید کے میں یا ٹی ایل پی کے جلسوں میں کیا تھا، ہاں ناظرین، میں نہیں سچ بولتا، سچ کہہ رہے ہیں آپ کو ان لوگوں کو سننا چاہیے جو سچ بولتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں آپ کو پتا صحافیوں پر کیا کیا گزر رہی ہے۔ میں نے سمینہ پاشا کے ساتھ کام کیا، شی از گڈ گرل، بہت اچھی بچی ہے، پروفیشنل ہے، اپنا اس کا سوچ ہے، آپ اس سے اختلاف 1000 دفعہ کریں۔ اب ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے ایک سیاستدان نے جو بےہودہ گفتگو کی، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ ماں، بہن، بیٹی، یہ بڑے مقدس رشتے ہیں۔ اسے جو 50 قتل بھی کرتے ہیں تو وہ اپنے مخالف کی، اپنے دشمن کی، جس سے قتلوں کی دشمنی ہوتی ہیں، ان کی ماں، بہن، بیٹی آئے تو ان کی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، زبان بند ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے وہ ایک سیاستدان، میں تو ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، انہوں نے اتنی بےخودہ بات کی۔ سمینہ کا یہی ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کر رہی، آپ اس کی رائے سے اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ میرے سے آپ 10 دفعہ کرتے ہیں، کریں، آپ نے کیا نہیں 3.5 سال میں زمایا۔ لیکن خدا کے لیے اس ملک میں ماں، بہن، بیٹی کے مقدس رشتوں کو رسوا نہ کرو، ڈوب مرو گے تم، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت نے نہیں تھمنا۔ یہ سیاستدان جو اب روش تیار کر رہے ہیں، یاد رکھ لیں، انہیں سب ایک کو نظام قدرت ہے، آج جو بو گے کل کاٹو گے۔ تم نے جتنی ماں، بہنیں، بیٹیاں اٹھائی ہیں، ویڈیو بنا کے چلائی ہیں، جو جیلوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، اندلیب وہ عمر سرفراز چیمہ ہو، میاں محمود رشید ہو، شاہ محمود قریشی ہو، اب ان کا نام بھیجتے ہو، ان کو جا کے ملتے ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، عمران خان، اس ملک میں آج عدلیہ آزاد کر دو، آج میڈیا آزاد کر دو، آج پرامن احتجاج کا حق دے دو، تو عمران خان ہفتے کے اندر نیکسٹ ویک میں باہر ہوگا۔ صرف عدالت میرٹ پہ قانون کے مطابق سنیں، ان کے پاس ایویڈنس کمزور ہے، جس میں گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں، جس میں وقوع جھوٹے ہوں، جس میں 9 مئی کے ایک شخص پہ 50 مقدمات ہوں اور مختلف شہروں میں ہو۔ آپ اس کو سزائیں دے کے کہہ رہے ہو کہ ہم بڑے بہادر ہیں، آپ تو بزدل ہو، آپ طاقتور ہو کے بھی کمزور ہو، آپ اربوں روپے کے اشتہارات دے رہے ہو، لیکن عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا کے کسی سے اشتہار بند کر دیا، کسی کو خوفزدہ کر دیا، کسی کو ڈرا دیا، کسی کا کاروبار تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف اشتہارات دیتے ہیں۔ پرامن پنجاب، اور بھائی امن نہیں رہا، صرف پر کر رہے ہیں آپ خالی جگہ۔ اس سے بڑا قبضہ مافیا کیا ہوگا کہ پورے ملک 25 کروڑ عوام کے الیکشن میں جاتی ہیں، اپنی مرضی کے امیدواروں کو ووٹ ڈالتی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان کا، جس کا بلے کا نشان چھین لیا، جس کا جماعت کا نشان کھول لیا، اور ایک ہی حلقے میں 5 آپ نے دے دیے، کسی کو چاقو دے دیا، کسی کو بینگن دے دیا، نشان دے دیا، پھر بھی وہ جیت گئے۔
تو جو آ کے زبردستی حکومت کرتا ہے فارم 47 کے تحت، اصل اس سے بڑا قبضہ مافیا دنیا میں کہاں ہوگا؟ آپ کو پتا ملک میں اس وقت کتنے بلین ڈالرز کے مقروض ہو چکے ہیں ہم؟ خیر، عمران خان کو مذاکرات دے رہے ہیں، اشتہارات اربوں خربوں روپے کے دے رہے ہیں، کسان ابھی تک جو سیلاب آیا تھا اس کے کسان رول رہے ہیں، گندم میں جو کسانوں کا حال آپ نے کیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری سارے تقریباً 35 سے 40% بند ہو گئی، لیکن چند خاندان خربوں روپے بیرون ملک لے گئے، امریکہ لے گئے، میں آپ کو ملک دبئی لے گئے، یورپ کے دیگر یو کے سے وہ دیگر ممالک اربوں روپے لے گئے، لیکن آپ سے وہ نہیں روکے جاتے۔ یہاں تک کہ NCCI نیشنل کرائم ایجنسی جو آپ نے سائبر بنائی تھی، آپ کو وہ پکڑے گئے، پولیس والے پکڑے گئے کہ جی وہ تاوان مانگتے ہیں۔ صرف آپ آج عدلیہ کو صرف دیانتداری سے کام کرنے دیں، 26ویں ترمیم کے بینیفیشری بھیجیں، قانون پسند جج لگائیں، چاہے وہ جون سے مرضی ہوں۔ یہ لوگ اب جو اس سفر اقتدار میں ان میں سے بیشتر جیلوں میں ہوں گے۔ خیر، دوسری طرف سہیل افریدی جو عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے، اس پر الزام لگتا ہے امیچور ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ ٹکراؤ کی پالیسی کرتا ہے۔ اس نے صرف ایک قصور ہے اس کا کہ اسے عمران خان نے ایک مڈل کلاس کے لوگ، ایک سکرائے کے گھر میں رہنے والے نوجوان کو دیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جو اسٹوڈنٹ یونین میں رہا ہو، اسٹوڈنٹ یونین میں جس نے کی ہو یا ٹریڈ یونین کی ہو، یاد رکھ لیں وہ نہ تجربہ کار نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹ یونین بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ اربوں روپے کا مالک نہیں تھا کہ پیسے دے کے ووٹ خرید لے، RO خرید لے، پولیس والے جائے اور جا کے RO کو اور پریزیڈنگ افسر کو اغوا کرے اور فارم 45 کو 47 میں رکھا دے۔ ٹریڈ یونین جو کسی بھی یونین کی کرتا ہے، صحافیوں کی کرتا ہے، وکلا کی کرتا ہے، کسی فیکٹری میں کرتا ہے، وہ لوگوں کا مقابلہ کن سے ہوتا ہے؟ طاقتور لوگوں سے، حکومت سے، مالکان سے۔ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ امیچور تھا، لیکن اس کا باپ وزیر اعظم نہیں تھا، اس کا چچا وزیر اعظم نہیں ہے، اس کا چچا کا بیٹا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ اس کا گھر ہزاروں یا سینکڑوں کنالوں پر نہیں ہے۔ سہیل افریدی نے اس کے باوجود، آپ نے چیلنج کیا ہم اسے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، لگڑ بگڑ چمچے کرچوں نے، اس نے کہا آپ تمام سیاستدان احمد ولی خان صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، انہوں نے کہا ہو ساری جماعت کو، KPK کی سیاستدانوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیا ہے صوبے میں امن قائم کرنے کے لیے اور حقوق لینے کے لیے وفاق سے مل کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ کلیکٹر ڈیمیج کے نام پر بے گناہ لوگ شہید نہ ہوں۔ صوبے میں الگ مفاد میں کام کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا، جو کہ یہ ان کے محسوس نشست تھی، جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے غلط فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے ان کو دے دیا، انہوں نے ان کو بلا کے کہہ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ مچورپن کیا لوگ؟ 4 دفعہ وہ اپنے بانی PTI عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملنے جاتا ہے، آپ اس کو ملاقات نہیں دیتے تھے، ادھر ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا۔ ایک SHO ایک وزیر اعلیٰ کو روکتا ہے، خبردار آگے نہیں جانا، یوں پوزیشنیں سنبھال لیتے ہیں، اور کوئی پولیس والے۔ اس سے زیادہ اور کیا مچور لوگ ہیں؟ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ احتجاج بھی کرے لیکن پرامن رہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میجر صادق اسے جا کے کیوں ملا؟ کیونکہ اٹک میں اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، وہ عوامی لیڈر ہے، اس کی بیٹی ایمان طاہر اور اس کی جو بھی ہے سیمیا یاب طاہر غالور، مجھے ان کا نام میں کچھ صحیح طرح نہیں لے رہا۔ اب وہ جب موومنٹ بن رہی ہے، کیونکہ پنجاب سے آپ نکلنے نہیں دے رہے، KPK کے لوگ نے اپنے ضمیر کو، اپنے مینڈیٹ کو چوری نہیں ہونے دیا، اب آپ سہیل افریدی سے ڈرے ہوئے ہو، تو یہ تو عمران خان کا ایک کھلاڑی ہے، اور ایسے عمران خان کے ہزاروں کھلاڑی اس نے تیار کر لی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس نے جیل کی قید و سخت صحبتوں کو گرمیوں میں 50 سینٹی گریڈ میں، مجھے یاد ہے کہ مجھے جیل عملے نے بتایا کہ ہم اس کی لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ گئے، 13-14 دن لائٹ بند رہی تو جیل کے عملے نے کہا ہاں صاحب آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی لائٹ کھول رہے ہیں۔ تو عمران خان نے ایک طرف دیکھا اور کہا اے اچھا بھلا بجلی کے میں نے رہنے کی عادت ڈال لی تھی، اور اپنی ایکسرسائز کرنے لگ پڑا۔ اس نے پنکھے اور کولر کو چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ آپ اس کو نہیں توڑ سکے، آپ بہت سارے صحافیوں کو نہیں خرید سکے، نہیں توڑ سکے، ان کا بہت زیادہ نقصان کر دیا، لیکن آپ ان کو اپنا ہمنوا نہیں بن سکے، لگڑ بگڑ چمچے کرچے نہیں بنا سکے، وہ آپ کے کلمے نہیں پڑھتے۔
اب آپ کہہ رہے ہیں یہ، اور میری اطلاع ہے کہ عمران خان نے، عمران اسماعیل اور محمود، یہ جو کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے اس لیے باہر ہے کہ اس کی پارٹی نہیں، عمران خان اس لیے جیل میں ہے کہ وہ خود ڈیل نہیں کر رہا۔ آج 26ویں ترمیم میں آپ نے وہ جج صاحبان بٹھا دیے جنہیں نہیں یہ کیس سننا چاہیے تھا، میڈیا وہ کردار ادا نہیں کرا، حکومت سیاست دانوں کو وہ کردار ادا نہیں کرنے دے رہی، جو خود ماضی میں پروٹیسٹ کرتے رہے۔ جب نواز شریف کو وزیر اعظم سے اتارا تو اس نے کہا مجھے کیوں نکالا، اور پورے قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ کلثوم نواز، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، بے نظیر شہید نے کیا تھا، لانگ مارچ بھی کیا تھا، مولانا فضل الرحمان نے کئی دفعہ کیا۔ اب آپ نے یہ سارے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا، عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا، صحافیوں کو گلا گھونٹ دیا، اور آپ جبر اور ظلم سے اس نظام کو گھسیٹ رہے ہو صرف چند اربوں کے اشتہارات سے۔ ہے ناظرین، لگڑ بگڑ چمچے، ہاں آپ سرکاری افسروں سے ادارے چلا رہے ہو، پولیس ہے یا بیوروکریٹ ہے، کیونکہ انہوں نے من پسند پوسٹنگ لینی ہوتی ہے، پھر کچھ لوگوں نے لوٹ مار بھی کرنی ہوتی ہے، دیانتدار بھی افسر ہیں۔ ہاں سیاستدان اگر عوام سے بے وفائی کرے، دغا کرے، تو الیکشن میں عوام اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کیا۔ بیوروکریٹس نے اے سی آر لینی ہوتی ہے، من پسند تعیناتی لینی ہوتی ہے، کریم پوسٹنگوں پہ لگنا ہوتا ہے، اور وہ اس لیے حکمرانوں کے ہر نجائز کام کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے وہ بیچارے کھڈے لائن لگے رہتے ہیں، ان کو آپ پوسٹنگیں نہیں دیتے۔ سیاست دان اور بیوروکریٹ میں فرق ہی یہی ہے کہ وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے پوسٹنگ لینی ہے اچھی، اے سی آر دکھانی ہے۔ اور سیاست دان میں فرق ہے کہ سیاست دان اگر عوام کے ساتھ دغا کرے گا تو عوام الیکشن میں ریجیکٹ کر دے گی، کیونکہ افسر کے پاس ایک ہے کہ میری صاحب نے اے سی آر خراب کر دی، 2 محکموں نے میری آئی بی نے اسپیشل بنائی رپورٹ خراب بھیج دی، تو میری پروموشن نہیں ہوگی، اس لیے وہ آپ کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ لیکن کچھ دیانتدار بھی افسران ہیں، کیونکہ ناظرین سیاست دانوں کو عوام منتخب کرتی ہے، آپ منتخب کرتے ہیں۔ آپ کا اتنا قصور ہے کہ آپ میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ آپ نے ظالموں کو نہیں مانا۔ بے نظیر شاہ صاحبہ نے اس سلسلے میں کیا لفظ کہیں، بڑا معقول بات کی ہے۔ میں نے وی لاگ اور کرنا تھا، ہاں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں، میں بہت ساری خبروں کو اگنور کرتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے بہت زیادہ کچھ جانتا ہوں، لیکن ناظرین یہ بڑا ظلم کا دور جا رہا ہے، یہ بہت ظلم کا دور جا رہا ہے، اس کا اللہ بدلہ لے گا، انشاءاللہ تعالی انصاف آئے گا، تمام حقائق آئیں گے۔ کون کس سے ناراض ہے، کون سی جماعت کس سے ٹوٹی ہوئی ہے، کس کو کیسے لایا گیا۔ خیر، بے نظیر شاہ صاحبہ ہیں جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں کہتے ہیں ریاست یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت سہیل افریدی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی تک وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو حالات خراب ہیں وہ اس کی ساری ذمہ داری ریاست پر آتی ہے، کیونکہ یہ حکمرانوں کو پتا ہے اگر عمران خان باہر آیا، آئین اور قانون کی حکمرانی ہوئی، عدلیہ آزاد ہوئی، جمہوری حق دیا، میڈیا آزاد ہوا، تو ان کے کالے کرتوت سامنے باہر آ جائیں گے۔ پلے نہیں تیلا نہ دیتے کر دی میلہ میلہ۔ اب بے نظیر صاحبہ کیا کہتی ہیں؟ شاید ریاست اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ سہیل افریدی کے ساتھ کام کرنے کو کچھ حد تک تیار ہے، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ابھی تک جو تعلقات خراب ہوئے ہیں وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان، وہ اس کی ذمہ داری میری رائے میں پوری کی پوری ریاست پہ جاتی ہے۔ لیکن میرے خیال سے خیبر پختونخوا میں ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ دوسری بات کہ ان کو بنے ہوئے وزیر اعلیٰ وہ 4 دفعہ ڈیالہ جیل جا چکے ہیں میرے خیال سے، اگر میں غلط نہیں ہوں، ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتی ان کے لیڈر کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور بار بار عجیب عجیب سی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہیں، ثاقب نثار صاحب کا وہ فیصلہ تھا تو یہ فیصلہ تھا، تو آپ ان کی ملاقات ہونے دیں۔ یہ بات بھی بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ سہیل افریدی صاحب کو بالکل اس میٹنگ پہ جانا چاہیے تھا جو وزیر اعظم نے بلائی تھی، کیونکہ وہ افغان مہاجرین کے بارے میں تھی، اور میری رائے میں پی ٹی آئی کا ایک بڑا مختلف موقف ہے اس معاملے پہ، جو اصولی طور پہ میرے خیال سے بالکل درست ہے، اور ان کو اپنے جا کے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا اور وہاں پہ میٹنگ پہ جانا چاہیے تھا۔ لیکن ذمہ داری جیسے میں نے کہا ریاست کی اور حکومت کی بنتی ہے، اگر آپ نے کوئی آپریشن کرنا ہے آپ کو وہاں کی لیڈرشپ کو، وہاں کی سیاسی جماعتوں کو، وہاں کی عوام کو، اور ویسے تو خیر پارلیمان کو بھی کانفیڈنس میں لینا چاہیے۔ تو جو آلو برانچ ہے میری رائے میں جو پہلا قدم ہے وہ ریاست کی طرف سے آنا چاہیے، اور وہ کیا ہوگا میرے خیال سے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ سہیل افریدی صاحب کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دیں۔ میرے خیال میں تو محترمہ نے 100% ٹھیک کہا، لیکن بے نظیر شاہ صاحبہ دراصل یہ بینیفیشری ہیں اس چوری کے نظام سے، یہ ڈرتے ہیں اپنے کالے کرتوتوں سے کہ اگر انصاف ہو گیا، سہیل افریدی مل گیا، میکسیمم وہ کال دے دے گا، یہ اس کا حق ہے۔ دوسری بات ناظرین، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی موجودہ پی ٹی اے کی لیڈرشپ نہیں چاہتی، یہ کیسا جھوٹ ہے۔ اور یہ سمجھے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے 3-4 قریبی لوگ جن سے عمران خان نے بات کی، انہوں نے کہا ان کچھ لوگوں نے مجھے سٹارٹ میں ہی چھرا گھونپا، اچھا ہوا ان لوگوں سے میری نجات مجھے مل گئی۔
मुन्ना इनको मुझे निकालना पड़ना था। ये इमरान खान की जुबान दे रहा हूं। जुबान पार्क में खुद इमरान खान साहब ने मुझे कहा, कुछ इनमें आजकल जो लीडरों के नाम आ रहे हैं कि जी वो एक्टिव हो गए, इमरान खान की जुबान थी कि अच्छा वारिफ, ये इनसे मेरी जान छुट गई, इन्हें मुझे निकालना पड़ा था, ये छाननी में छन गए। खैर नाज़रीन, ये वो हकायक हैं। अब ये किसकी गेम खेल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनसे हालात नहीं संभल रहे, इनको लाने वाले भी पछता रहे हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल सतह पर हमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। भारत अफगानिस्तान तालिबान के जरिए पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी का पौधा लगाना चाह रहा है। अमेरिका यूएनओ में हमने नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन ट्रंप को कर दिया, उसने भारत के साथ 10 साल के जंगी मुआहदा कर लिया। वहां आप कह रहे हैं हमास को, दानियाल चौधरी इनके डीआर्म करने हमारी फोर्स जा रही है, तो ख्वाजा आसम ने कहा अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए ही इस व्लॉग को खत्म करता हूं। नाज़रीन, आपकी सच बात है, बहुत सारी खबरें को नजरअंदाज करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मेरी ख्वाहिश है कि हकायक अवाम के सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर आप डटे रहे जिस तरह आप डटे हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद।